अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने इन तमाम खबरों के हवाले से रिएक्शन दिया कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की ऑफर्स करवाई जा रही हैं। रऊफ हसन ये कहते हैं कि पिछले 9 माह से इमरान खान जेल के अंदर हैं और आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स नहीं करवाई गई, उन्होंने इन ऑफर्स को रद्द किया और वो पाकिस्तान के लिए मैदान में मौजूद हैं। जेल से बाहर आना उनके लिए क्या आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और अवामी मैंडेट के एहतराम में इन तमाम डील्स को ठुकरा दिया है। अब दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो रऊफ हसन के इस बयान और जो उन्होंने पोजीशन ली है इसके बाद पता चलती हैं कि खान साहब को मुसलसल राब्ते करके डील्स की ऑफर करवाई जा रही थी और ये इसकी पहली कन्फर्मेशन रऊफ हसन साहब की तरफ से जो है वो आ गई है। और फिर खान साहब ने इन ऑफर्स का क्या जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए जेल के अंदर मौजूद हूं, पाकिस्तान की आवाम के लिए जेल के अंदर मौजूद हूं और मैं किसी भी ताकत से डील नहीं करूंगा। हाँ, अगर मुज़ाकरात की बात किसी ने करनी है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं और मुज़ाकरात पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के लिए होंगे, फॉर्म 47 की हुकूमत से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में उन लोगों से होंगे जो इस वक्त निज़ाम को चला रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और भी इंतहाई अहम बात की है जो खान साहब भी मुसलसल करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अदालतों के महाज से आपको बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स मिलेंगे, जब अदालतें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई रिमार्क्स पास करती है, कोई फैसला देती है, कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है, तो एकदम से कुछ लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करने के लिए आपको मैदान में नजर आएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आज आए, राना सनाउल्लाह साहब आए, जो इससे पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे थे। और फिर व्यूअर्स, ये मुदाखलत जो है ना, ये पाकिस्तान में आज की नहीं हो रही, बल्कि पिछले 76 वर्षों से पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के अंदर आपको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर तरफ नजर आएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से जो मुसलसल जो रहनुमाई वो ले रहे हैं, जो गुफ्तगू होती है, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसकी आईनी हदूद बार बार याद करवानी है और उन्हें उनके आईनी किरदार तक महदूद करना है और ये यकीन दहानी और याद दहानी बार बार करवाई जाएगी। अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो मुज़ाकरात और डील की बातें हो रही थी, दोनों फरीकैन जो है ना वो पीछे नहीं हट रहे, अपनी जगह पर कायम हैं। वो 9 मई के बयानिए की बात करते हैं और फिर उन्होंने अपने जो खैर खा थे उनके ज़रिए इमरान खान को मुतादिद पैगाम जो हैं भेजे, ऑफर्स करवाई, मुल्क छोड़कर चले जाओ, पाकिस्तान की सियासत से 2 साल के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लो। और व्यूअर्स, आपको जब ये आप सुनते हैं ना कि 2 साल के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लो, तो आपको शायद माजी का वो किस्सा याद आ जाए जब इसी किस्म की एक ऑफर जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी करवाई गई कि मुल्क की अमली सियासत में आप 10 साल तक जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि मुशर्रफ साहब ये समझते थे कि 10 साल बहुत होते हैं इक़्तिदार के लिए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखकर हम खूब हुकूमत जो है वो करेंगे। और इसी किस्म की ऑफर्स जो हैं वो नवाज शरीफ को जो माजी में करवाई गई, आज इमरान खान को जो है वो जेल में करवाई जा रही हैं। अब जो लचक है ना वो हमें दोनों फरीकैन की तरफ से नज़र नहीं आ रही। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है जी, और इस इजलास के अंदर अख्तर मेंगल साहब की जमात है, MWM सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और महमूद अचकज़ई इस तहरीक के जो सरबराह हैं उन्होंने शिरकत की है। और इस इजलास में जो अहम फैसले हुए ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मसला यहाँ पे व्यूअर्स ये आ रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया इन खबरों को रिपोर्ट नहीं करता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान के मीडिया पर आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिन आप ठहर जाएं, ये खबर भी होगी और मैदान भी होगा और फिर लोग खुद से टेलीविज़न चैनल्स की मजबूरी बन जाएगा ये पूरे का पूरा मुद्दा कि हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जो कवरेज है वो हर सूरत देनी है, क्योंकि आवाम सड़कों पर होगी, पाकिस्तान की आवाम को आप लोग सड़कों में लाने में कामयाब होंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही होगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये तमाम विजुअल्स पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आप लाइव देखेंगे। इजलास में क्या फैसले हुए जी, और आपने याद रखना है कि ये इजलास जो है वो खान साहब के कहने पर हो रहा है। इससे पहले भी खान साहब ने जो तहरीक थी
لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم تھی، اسے تیز کرنے کے حوالے سے ہدایات جو ہے وہ جاری کی۔ پہلی چیز جو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے 8 جون کو F9 پارک اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے جمع کروا دی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اجازت انہیں دی جاتی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے یا نہیں دی جاتی۔ اگر یہ اجازت نہیں دی جاتی تو سچویشن بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہے، دمنگ قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں بھی چلا گیا تو یہ اجازت آپ کو دینا پڑ جائے گی، کیونکہ عدلیہ ورسز اسٹیٹ، اور اسٹیٹ سے مراد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی حکومت ہے، وہ آپ کو آمنے سامنے نظر آئیں گے، اور پھر عین ممکن ہے کہ اس نقطے کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گا کہ انہیں اجازت دیں، جیسا باقی جماعتوں کو اجازت دیتے ہیں، وہ کہیں گے جناب انہوں نے 9 مئی کر دینا ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی کہ کچھ ایشورنسز دے دیں، اور جب دوبارہ سے حکم جاری کیا جائے گا اس پہ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر معاملہ توہین عدالت کی طرف ہی جائے گا۔ ویورز، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی عدالت میں جو ہے نا ایک درخواست لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں ایک تو فیصلہ آباد جلسہ ہے جی 24 مئی کو، اور پھر 23 مئی کو جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگی گئی تھی، لیکن اجازت نہیں ملی پنجاب حکومت نے، اور اب اس کیس کے اوپر بھی سماعت ہو رہی ہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ بھی کھڑی ہو گئی نا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیے، تو پھر ذرا ایک اوور ویو آپ دیکھ لیں۔ سندھ ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ٹارگٹ دیا جی کراچی جلسے کا وہ 2 جون 2024 ہے، اور 23 مئی 2024 تک، یعنی یہ کچھ دن تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقامات کو حتمی شکل دینے کا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور اگر وہاں بھی اجازت نہیں دی گئی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی سندھ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کھڑا ہو گیا، یہاں پر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو درخواست ڈالیں گے، اور یقیناً اس کا حتمی انجام جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست کی شکل میں ہی ہوگا، اور نوٹس لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو حکم دیا اور آپ مان نہیں رہے، تو پھر ایک درخواست جو ہے وہ توہین عدالت کی موو کی جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب فیصلہ آئے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، خود سے جو ہے وہ درخواست کریں کہ آپ اس کی کارروائی کا آغاز کر دیں۔ یہ استدعا ہوگی عدالتوں کی کے آگے۔ اب کیا ان جلسوں کی اجازت دی جائے گی، وہ میں نے آپ کے سامنے پنجاب کی صورتحال تو بڑی واضح ہے جی، وہاں پر تو پنجاب اسمبلی کے باہر بھی آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر گرمی بھی بڑھ گئی ہے، اور جلسوں کی کامیابی میں پاکستان کا موسم جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ ایک خبر یہ دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ قاضی صاحب کی عدالت میں خان صاحب پیش ہو گئے، لیکن قاضی صاحب نے عمران خان کی تقریر کو، عمران خان کی گفتگو کو، اور یہاں تک کہ عمران خان کی تصویر کو بھی دنیا تک نہیں پہنچنے دیا، اور پیغام یہ تھا 2 گھنٹے 37 منٹ آپ نے ان کو بٹھایا، اور اس دوران خان صاحب کو کوئی سوال بھی نہیں پوچھا گیا، اور جس مقصد کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا کہ ہم انہیں بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں بلا تو لیا لیکن سنا نہیں۔ میں نے آپ کو سو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو، کے پی حکومت کو کرنا یہ ہے اب کہ ایک درخواست قاضی صاحب کی عدالت میں ڈال دیں، اور اس چٹھی میں یہ لکھا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ غیر امتیازی سلوک کر رہے ہیں، اور نیب ترامیم کا یہ جو کیس ہے اسے پاکستان کی عوام سننا چاہتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ترامیم کی نیب کے اندر، قوانین کے اندر، تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، پتہ تو چلے کہ یہ ترامیم تھی کیا، اور پاکستان کی عدالتیں اس پورے معاملے کے اوپر اپنی کس قسم کی رائے دیتی ہیں، اور حکومتیں جو اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں ان ترامیم کو اور اپیل کے لیے، وہ عدالت کے اندر موجود ہیں، اپیل انہوں نے کی اور پہنچ گئی، وہ کیا دلیل دیتی ہیں کہ یہ ترامیم کیوں ضروری تھی، اور کس کس کو ان ترامیم سے فائدہ ہو رہا ہے، یعنی بینیفیشری کون ہے۔ لیکن خان صاحب کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا، ایک تصویر باہر آتی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے انکوائری لگا دی۔ اب اس خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک درخواست ڈالی ہے، یہ کے پی چیپٹر ہے جس کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا کہ نیب انٹرا کورٹ اپیلوں کی براہ راست نشریات جو ہے نشر کرنے کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عوامی مفاد کے مقدموں کی سماعت بینچ 1 سے لائیو اسٹریم کی جاتی ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ نیب ترامیم کیس کی اپیلوں کی سماعت لائیو سٹریم نہیں کی گئی. نیب ترامیم کیس کی لائیو سٹریمنگ نہ ہونا امتیازی سلوک ہے. استدعا ہے کہ نیب ترامیم کیس کی سماعت براہ راست نشر کرنے کا حکم دیا جائے. کہاں جی ہوگا حکم, آپ نے اپنا کام کر دیا. اب قاضی صاحب پہ یہ منحصر ہے کہ اسے لائیو دکھایا جاتا ہے یا نہیں, لیکن کم از کم ایک ضرور پریشر آئے گا قاضی صاحب کے اوپر, اور ان کے ساتھی ججز بھی ان کے اوپر دباؤ ضرور ڈالیں گے جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا. ایٹ لیسٹ ان کے نوٹس میں ضرور آئے گا کہ کے پی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے لائیو دکھائیں, آپ لائیو کیوں نہیں دکھاتے. اور پھر اس کے اندر ویورز یہ معاملہ صرف ایک عمران خان کی تقریر کا نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں, عمران خان کے حقوق ہیں, پاکستان کی عوام کے حقوق ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو یہ اختیار دیتا ہے, آپ کو امپاور کرتا ہے. ان قوانین کی جہاں تک پاسداری ہے یہ عدالتوں پر فرض ہے, اور اگر یہ قوانین ان پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اس عدالت کو تالا لگائیں اور آپ گھر جائیں, کیونکہ ایسا انصاف پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ نہیں چاہیے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, کیونکہ آج پاکستان کے اندر دو بڑے واقعات ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ایک حساس ایجنسیز کے حوالے سے جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, انہوں نے کھل کے کھیلا اور کریز سے نکل کر جو ہے نا وہ دھلائی کی ہے بالرز کی, اور چوکے چھکے لگائے, اور پاکستان کی حساس ایجنسیز کو نوٹسز بھی کیے اور جواب بھی اب مانگ لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف کیا ہوا, جو طارق محمود جہانگیری صاحب تھے انہوں نے ابتدا کر دی ہے فارم 47 کی حکومت گرانے کے حوالے سے, اور 3 چیزیں بڑی واضح کر دی تھی, گواہی, ایفیڈیوٹ اور قرآن مجید پہ حلف, اور اگر جھوٹا نکلا تو پھر اس کی سزا بھی ہوگی, کیونکہ یہ ہائی کورٹ ہے. بڑا واضح جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا. اب ہوا کیا جی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے فوری بعد کچھ لوگ میدان میں آئے, جن میں اعظم نذیر تارڑ ہیں, وفاقی وزیر قانون ہیں, بہت ہی زبردست قسم کے وکیل ہیں, میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے, لیکن وہ غلط طرف سے اس وقت جو ہے نا وہ بیٹنگ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں کہ انہیں پاکستان, جو ان کی ٹیم ہے وہ غلط ہے, انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب چونکہ آپ کی وفاداریاں اس جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ انہی کی بات کریں گے, اور وہ جو کہیں گے آپ نے کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کے ریمارکس کے اوپر ریئیکشن دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اغوا کے کیس میں وزیراعظم اور کابینہ کی عدالت طلبی کی بات جج کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں آپ کو نا ایک لمحے کے لیے یہاں پر اس لیے روکوں گا کیونکہ جو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا نا, کہیں پر بھی وزیراعظم کو بلانے, اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کو بلانے, وزراء کو بلانے کی بات جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے عدالت کے اندر, لیکن میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس میڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب اس کے اوپر کمنٹ کیا تو پھر ان کی مجبوری بن گئی کہ اسے رپورٹ کرنا ہے. یہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے. ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے, تحمل اور برداشت سے آئینی ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو معاملات حل ہوں گے. دیکھیں تارڑ صاحب, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ذمہ داریاں ادا ہوں گی. تو وہ آئین پاکستان نے ججز کو ایک مینڈیٹ دیا ہے, ان کے پاس ایک درخواست آتی ہے, آپ بتا دیں کہ اس کا کیا حل کیا جائے. کیا پولیس کو ڈانٹ کر گھر بھیج دیا جائے, یا پھر جو درخواست لے کر آئے انہیں ڈانٹ کر گھر بھیج دیا جائے کہ آپ پاکستان کے اداروں پر اور ان لوگوں پر جو ہے وہ صرف تنقید کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اداروں کو بلا کر پوچھا جا سکتا ہے نا. یہی آئین پاکستان کہتا ہے کہ آئین سپریم ہوگا, کوئی فرد واحد سپریم نہیں ہوگا, کوئی ادارہ سپریم نہیں ہوگا. آئین پاکستان صرف اور صرف سپریم ہے, اس کے علاوہ کوئی سپریم نہیں ہے. لیکن یہاں پر بہت سارے سپریم آپ کو لیڈر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اگر عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے نبھانی ہے تو نظام کیسے چلے گا. میں آپ کو نا ایک لمحے کے لیے یہاں پہ تارڑ صاحب روکوں گا, اس لیے چونکہ یہ دفاعی اور عسکری ذمہ داریوں کا معاملہ نہیں ہے. دفاعی اور عسکری ذمہ داریاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے, یہ تقاضا کرتی ہے کہ اندرونی سرحدوں کی بھی حفاظت کی جائے, تقاضا کرتی ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی جائے. دشمن جب ہمارے گھر میں گھسے گا تو یہ تقاضا ہے آئین پاکستان کا کہ اس دشمن کو ہم نے مارنا ہے, اور اس میں افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی جو ہے ان کا ساتھ دے گی. یہ آئین پاکستان کا بھی تقاضا ہے, اور یہ اس محبت کا جو اس وطن عزیز کے ساتھ ہم کیری کرتے ہیں نا ہر وقت, جس کو بار بار ہم یاد کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں, یہ تقاضا کرتی ہے. تو اس میں کسی کو یہ کہنا کہ عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں
عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. کہیں پر ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں تو عدالت کا یہ کام ہے کہ انٹروین کرے اور پوچھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تبھی آپ معاشرے کے اندر ایک اعتدال جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے, ایک توازن جو ہے برقرار رکھا جائے گا. اگر جنگل کا قانون ہوگا تو پھر توازن کیسے ہوگا؟ آپ نے ساری کی ساری عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عدالتوں پر ڈال دی. یہ صرف اور صرف آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. بیچ میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پر معاملہ جبری گمشدگی کا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی. میں اس حد تک ضرور اتفاق کروں گا کہ جب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ صرف اس عدالت کا مسئلہ نہیں ہے, تمام عدالتوں کا مسئلہ ہے. جب ججز کسی بھی کیس کے اندر ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں نا, تو وہاں سے لوگ اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, لیکن اسیسمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ جج باعث ہے, یہ جج فلاں کی حمایت کر رہا ہے, یہ حکومت کے خلاف ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ججز کرسیوں پر بیٹھ کر سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں آئین اور قانون کی روح سے. اور جب اس قسم کے بیانات آئیں تو پھر آپ جیسے لوگوں کو جو ہے موقع مل جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے نبھانی ہیں. تو نظام کیسے چلے گا؟ نظام ایسے چلے گا کہ ہر بندہ اپنے قانون اور آئین میں جو اسے استحقاق ہے اور جو اس کے کی پاورز ہیں وہ انجوائے کرے اور ان پاورز کا بے دریغ استعمال نہ کرے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ ریمارکس کو کسی حکم نامے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا, لیکن ہوا یہاں پہ کچھ اور ہے. اس کے برعکس حکم نامہ جب آتا ہے تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری دفاع کل بروز منگل دن 3 بجے عدالت میں پیش ہوں, بتائیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک لاپتہ شخص کو ڈھونڈنے سے کیوں قاصر ہیں. اغوا سے متعلق ISI کے حکام کو شامل تفتیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. بادی النظر میں یہ لکھا گیا جی, بادی النظر میں اغوا کا الزام خفیہ ایجنسی ISI پر عائد ہوتا ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ نے بڑی کوشش کی لیکن یہ فیصلہ لکھا گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پریس کانفرنس اس لیے بھی کرنی پڑی نا کہ اگر یہ خود چل کے چلے جاتے اور پیغام بھیج دیا جاتا یا کسی کو کہا جاتا, کسی چیمبر میں سے کوئی وکیل نکل کر کوئی چیمبر تعلق نکل آتا تو آپ جا کر پیغام دیتے کہ سر ہتھولا رکھو. چونکہ اس سے پہلے مداخلت اور یہ کہا گیا سفارشات میں ججز کی کہ یہ جو چیمبر ملاقاتیں نا اس کو بھی آپ بند کریں, وکلا جا کر ملتے ہیں, بارز کے لیڈر صدور جا کے ملتے ہیں, اس کو بھی بند کیا جائے. تو اسی لیے پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنا ضروری تھا تاکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا مقدمہ خوب لڑا, اور دوسری طرف پاکستان کی عدالتوں کو بھی یہ پیغام چلا جائے اور پھر ان کی جان خلاصی جو ہے ہو جائے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے. وہ رانا صاحب کیا کہتے ہیں, اور انہوں نے تو جی حد ہی کر دی, چونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے معاملے میں سب کو پتا ہے کہ عدالتیں کہاں کھڑی ہیں, عدالتیں اگر سوال ہی اٹھاتی رہیں گی تو فیصلے کون کرے گا. ججوں کے ریمارکس اور از خود نوٹس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی. بھائی جان, یہ اس ملک کے اندر نا جسٹس قیوم صاحب کی بھی آڈیوز موجود ہیں اور آج تک ان آڈیوز کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ پائن کہہ رہے ہیں کہ سزا ذرا بتا دیو. تو یہ باتیں رانا صاحب چھوڑ دیں, آپ خود بھی ایک وکیل ہیں اور آپ کے چیمبر بھی رہے اور آپ نے ان چیمبرز کے ذریعے بھی بہت کچھ کیا ہوگا, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ خود جو از خود نوٹسز کی اگر آپ بات کریں اور عدالتیں اگر سوال اٹھاتی رہیں گی تو سوال ہی اٹھانا ہے نا ان کا کام. جب انہیں جواب نہیں ملے گا تو سوال ہی پوچھا جائے گا, جواب مل جائے گا تو سوال نہیں کیا جائے گا. کیا معاملات مزید خراب ہوں گے؟ رانا ثناء اللہ, اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور پھر فیصل واڈا کی پریس کانفرنسز کے اوپر سو موٹو ہو گیا. میں آپ کو نا ایک چیز یاد کرا دیتا ہوں کہ رانا صاحب تو سیٹلمنٹ کروا رہے تھے آؤٹ آف کورٹ, لیکن ایک دم سے کیا ہوا, یعنی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ویورز ختم ہو گیا ہے. اور ایک اور کام بھی ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی نا حکومت اب مشکل میں ہے, اور مشکل ہے جی کہ سرمایہ کاری کہاں سے لائی جائے. پاکستان کا خزانہ جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے, اور آپ نے جون کے پہلے ہفتے میں آپ نے بجٹ دینا ہے, تو بجٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ کر ہی رہے ہیں کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو بھی پیغامات جو ہیں وہ دیتے ہوئے دیکھا. تو IMF کی یقین دہانیاں ایک طرف ہو رہی ہیں, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا, اور دوسری طرف محمد بن سلمان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی جان, بڑے بھائی پاکستان آ جائیں. اور ویورز, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو کال کی کہ دورے کی تاریخ دیں, لیکن تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی. یہ تاریخ نہیں ملتی. تاریخ پاکستان میں پتہ کب ملے گی؟
पाकिस्तान में सिर्फ एक ही किस्म की तारीख मिलती है और वो तारीख है जी अदालत की। इमरान खान को उसके मुकदमात में तारीख मिलती है, पाकिस्तान की आवाम को उनके मुकदमात में तारीख जो है वो मिलती है, और सिर्फ आम आदमी को तारीख मिलती है। इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर ये तारीख लेने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उन्होंने इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी मुश्किल है, और अगर मुल्क के अंदर सरमायाकारी ना आई और बजट जो है जैसा पेश होना चाहिए, एक तगड़ा बजट, और आप वो पेश ना कर सके, तो फिर हुकूमत शहबाज की ना मुझे तो जाती हुई नज़र आ रही है और मामला जो हैं वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि आपने इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इतना आपने लोगों के साथ हाथ मिला कर आप कुर्सी तक पहुंच गए कि अब अगर आप इस कुर्सी से उतरे ना, तो फिर जिन लोगों से आपने हाथ मिलाया हुआ था और जो लोग जिनको आपने कुचल कर, जिनके सरों पर पांव रखकर आप इस इक़्तिदार तक पहुंचे, वो आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे।